बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिहि उलाइका युमिनून बिहि व मन यकफुर बिहि फ़उलाइका हुमुल खासिरून। बिरादरान इस्लाम और अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी उसकी तिलावत हक़ के साथ करते हैं, वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो लोग इसके साथ कुफ्र करें वही घाटा उठाने वाले हैं। इस आयत पर आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जिनको हमने किताब दी है, जिन कौमों पर हमने किताब उतारी है, वो लोग हक़ के साथ उस किताब की तिलावत करते हैं। अल्लाह ताला ने हम उम्मत मुहम्मदिया को कुरान मजीद अता फरमाया है, तो अल्लाह ताला ने जब ये किताब हमारे ऊपर उतारी है, तो क्या हम हक़ के साथ उसकी तिलावत करते हैं? अगर हम हक़ के साथ उसकी तिलावत करते हैं और उस पर ईमान लाते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए कामयाबी है। लेकिन अगर हम इसकी तिलावत नहीं करते, इसके माना और मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है हम नहीं जान सकेंगे। अल्लाह ताला किन बातों से राज़ी होता है, किन चीज़ों से राज़ी होता है, हमें नहीं मालूम हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए तैयार कर रखी हैं, हमें उसका सही अंदाज़ा नहीं हो सकता है। लिहाजा जहालत की वजह से हम गुमराही का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में हमें कुरान मजीद की तिलावत करने के साथ साथ उसके माने और मफ़हूम को भी समझना चाहिए, उस पर गौर व तदब्बुर भी करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म भी दिया, अफ़ला यतदब्बरुनल कुरान, लोगों को क्या हो गया कि वो कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों पर ताले लग गए हैं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये किताब हमारे लिए उतार दी है, हमारी हिदायत के लिए उतारी है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। जब हम इसको समझेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा भी हासिल होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो जन्नत भी हासिल होगी जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उतारी गई ये किताब हमारे लिए हिदायत का बाइस भी होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अंबिया के वाक़यात ज़िक्र किए गए हैं, किस तरीके से उनकी कौम हिदायत याफ्ता हुई और ईमान न लाने की सूरत में या उनकी नाफरमानी की सूरत में किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। जब हमें ये मालूम होगा कि साबका कौमों की तबाही किस वजह से आई है, तो हम उन कामों से बचने की कोशिश करेंगे ताकि हम तबाह न हो जाएं, हम बर्बाद न हो जाएं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के आखिर में कहा, वमन यकफुर बिही, जो शख्स इस किताब के साथ कुफ्र करे, इसका इनकार करे, ये घाटा उठाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत में बयान फरमाया, वइज़ा क़रअतल कुरान, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा, तो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हम आपके और उनके दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं, एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बयान फरमाया कि जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत तस्लीम नहीं करते, आपकी रसालत तस्लीम नहीं करते, तो ऐसी सूरत में अगर वो कुरान मजीद की आयत सुनेंगे भी तो वो इस तरीके से होंगे गोया कि उन्होंने कुरान मजीद सुना ही नहीं। कुरान मजीद उन पर असरअंदाज नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो उस पर ईमान नहीं लाते। जब हम ईमान लाए कुरान मजीद पर, अल्लाह की इस उतारी हुई किताब पर, तो ऐसी सूरत में हम इस पर तदब्बुर करेंगे तो हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त हमारे दिल में जागुज़ी होगी।
اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی کا ہمیں اعتراف ہو جائے گا، ہم معترف ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس قدر ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی، ہمارا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن مجید کی آیتیں اتارتے ہیں تو اس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کو باعث رحمت بنایا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے باعث رحمت بنایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رحمت للعالمین پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس کی صفت رحمت ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرماتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو ہم نے ان کو مال عطا کیا ہے وہ پوشیدہ طریقے سے اور جہری طریقے سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، وہ اس کے ذریعے ایسی تجارت چاہتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ رب العالمین ان کا اجر پورا پورا دے، ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا شکر گزار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سلسلے میں بہت سارے آیتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کا وصف بیان فرمایا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کا کون سا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کیسا کیسا بیان فرمایا ہے، تب قرآن کی عزت اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے گی، ہمارے دل میں جاگزی ہوگی۔ جب قرآن مجید کی عزت اور اس کا احترام ہمارے نزدیک مسلم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہم اس کی طرف راغب ہوں گے، خود پڑھیں گے، خود پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم بھی دیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر چکے لیکن انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب وہ قرآن سے لا تعلق ہو گئے تو ان کی اولاد بھی ایسے ہی ہو گئی، وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں لیکن نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے، نہ اس کے حروف سے واقف ہیں۔ تو جو نہ قرآن پڑھتا ہو نہ اس سے واقف ہو، وہ کیسے سمجھ سکے گا اللہ رب العالمین کی منشا کو؟ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ تو میرے بھائی، قرآن مجید سے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے، اس سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی فلاں بن جائیں، لہٰذا وہ فلاں درگاہ پر جاتے ہیں، فلاں جگہ جا کر کے سجدے کرتے ہیں، اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی ضروریات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں کہ ہماری ضروریات پوری کی جائیں، نظر کرم ہو جائے۔ وہ ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان سے شفاعت چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، بالخصوص جبکہ آپ شرک میں مبتلا ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ کا ولی سفارش کر ہی نہیں سکتا، شفاعت کر ہی نہیں سکتا ہے، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن اگر ہم شرک نہیں کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا، اور سفارش کرنے کے لیے آئے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے معنی پر تدبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعات اس کے اندر بیان فرمائے ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے بڑی کام کی چیز ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن مجید
اور رمضان کے جو روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ دو کی دونوں قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ روزہ کہے گا اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے دن میں نہ یہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے کلام کو یہ رات میں اٹھ کر کے پڑھتا رہا ہے، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت، امام طبرانی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ صحیح مسلم کے شرط کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کے معنی پر تدبر کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری روح کو قرآن مجید جلا بخشے۔ جب ہماری روح تونگر ہوگی، توانا ہوگی، تو ایسی صورت میں ہمارا ایمان بڑھے گا، ہم اللہ کی طرف راغب ہوں گے، اللہ کے باغی نہیں ہوں گے، اللہ سے دور نہیں بھاگیں گے، ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہتر قرار دیا ہے، بھلا قرار دیا ہے جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم اور آپ بھلے لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ اگر ہم بھلے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ جس کو جتنی استعداد حاصل ہو وہ دوسروں کو سکھائے، خصوصیت کے ساتھ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا تو ضرور سکھانا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چبوترا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان، تم میں کا کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ بطحان نامی جگہ میں صبح سویرے جائے، او الی العقیق، یا وادی عقیق کی طرف جائے، فیات منہ بناقتین قوماوین، اور وہاں سے 2 کوہان والی اونٹنیاں لائے، من غیر اسم ولا قطع رحم، بغیر کوئی گناہ کیے ہوئے، بغیر قطع رحمی کیے ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص کو یہ چیز محبوب ہے، ہر شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، کیا تم میں کا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے، فیعلم او فیقرأ آیتین من کتاب اللہ عز وجل، وہ قرآن مجید کی آیت کو پڑھے، کم سے کم 2 آیتیں پڑھے، خیر اللہ من ناقتین، اس کے لیے بہتر ہے 2 اونٹوں سے، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِّن ثَلَاثٍ، 3 آیت پڑھے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر، 4 پڑھے تو 4 سے بہتر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا عظیم ہے کہ ہم ایک آیت بھی اگر پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر کے، سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے بھی پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہر آیت کے بدلے ہمارے لیے 1 اونٹ ملے گا، 1 اونٹ کا ثواب ملے گا۔ 1 اونٹ اس زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، آج بھی مہنگا ہے اونٹ۔ اس کو ایسے سمجھنا چاہیے گویا کہ ایک لگژری کوئی کار مل گئی آپ کو۔ کون لگژری کار خرید سکتا ہے اس زمانے میں؟ وہی شخص جو پیسے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، وہ گویا کہ لگژری کاریں خرید رہا ہے ہر آیت کے بدلے میں۔ تو کیا ہمیں اور آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ثواب کو حاصل کر لیں، اتنے بڑے اجر کو حاصل کر لیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے، اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ استوار کرنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ،
اے ابو ذر، تم صبح سویرے جاؤ اور قرآن کی آیتیں سکھاؤ، خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ، یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَأَن تَغْدُوا فَتُعَلِّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّ 1000 رکعہ، تم صبح سویرے جاؤ اور علم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولو، کوئی بھی باب جو علم کا ہو وہ اس کو سکھاؤ لوگوں کو، چاہے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تمہارے لیے بہتر ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کی سند حسن ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آیت بھی اگر آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا ہمیں معلم القرآن نہیں بننا چاہیے؟ کیا قرآن کی تعلیم دینے والا ہمیں نہیں بننا چاہیے؟ یہ جو اجر مل رہا ہے، یہ جو ثواب مل رہا ہے، یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہی ثواب قیامت والے دن ہمیں فائدہ دے گا۔ جب ہم پل صراط سے گزریں گے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے وہاں لائٹ ہوگی، جس کی وجہ سے ہم پل صراط تیزی کے ساتھ پار کر لیں گے۔ سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من قرأ القرآن، جو شخص قرآن مجید پڑھے، اس کی تلاوت کرے، وعمل بہ، اور اس پر عمل کرے، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، اس کی جو روشنی ہوگی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی، جیسے دنیا کے اندر سورج کی روشنی ہمیں پہنچتی ہے۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تمہارا کیا خیال اس شخص کے بارے میں جو اس پر عمل بھی کرتا ہو؟ اس کا کتنا اجر ملے گا، اس کا کیا ثواب ملے گا، اس کی کتنی عزت اور پذیرائی ہوگی اللہ رب العالمین کے پاس قیامت والے دن۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من قرأ القرآن، جو شخص قرآن مجید پڑھے، وتعلمہ، اور اس کو سیکھے، وعمل بہ، اور اس پر عمل کرے، البس والداہ یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی کے مثل ہوگی، ویکسیٰ والداہ حلتین، اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، فیقولان بما کسینا بہذا، ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا، کس وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ فیقال باخذ ولدکم القرآن، تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے بچوں نے قرآن مجید سیکھا، اسے حفظ کیا، اس وجہ سے آپ کی یہ پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں، اس کی تعلیم دلوا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، اس کے دل میں محبت ڈال رہے ہیں قرآن مجید کی، کہ وہ قرآن مجید نہ صرف پڑھے بلکہ سمجھے بھی، تو ایسی صورت میں والدین کو اللہ رب العالمین عزت دے گا قیامت والے دن، اور اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور اس کو 2 جوڑے قیمتی پہنائے جائیں گے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط مسلم، یہ صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، من قرأ القرآن، جو شخص قرآن مجید پڑھے، لم یرد الی ارذ العمر، وہ ارذ العمر کو نہیں پہنچے گا، وذلک قولہ تعالی، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو انہوں نے بیان کیا الذین قرأوا القرآن، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید ہمیں جس قدر یاد ہو، جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو قیامت کے دن اس کا جو بدلہ ہمیں ملنے والا ہے، جنت میں جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، وہ بہت عظیم ہے۔ کیا بدلہ ملنے والا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن،
قرآن مجید کے حافظ سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو قرآن مجید کو، ورقا، اور چڑھو، سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جاؤ قرآن مجید جس طریقے سے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، تمہاری منزل وہاں ہوگی جو جب تک تم آخری آیت پڑھو گے، آخری آیت پڑھنے تک تمہاری منزل ہوگی، وہاں تک تمہارا قبضہ ہوگا، وہاں تک کہ تم مالک بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہم اپنا گھر چوڑا کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایک بالشت ہو، دو بالشت ہو، ایک ہاتھ ہو، دو ہاتھ ہو، میڑیں کاٹ کاٹ کر کے اپنے کھیت میں شامل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ راستے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں خوف نہیں آتا اللہ رب العالمین کا جب ہم دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر ہمارے گلے میں لٹکا دے گا۔ ہم دنیا میں اتنے حریص ہیں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، آخرت میں اللہ رب العالمین جو ہمیں زمین عطا کرنے والا ہے، جو سلطنت عطا کرنے والا ہے، وہ وہاں تک ہوگی جب تک ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے۔ اتنی زمین پر ہمارا قبضہ ہوگا، اتنی زمین کے ہم مالک ہوں گے، اتنی بڑی جائیداد کے ہم مالک ہوں گے، اس سلطنت کے ہم بادشاہ ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مقام ملے تو ایسی صورت میں قرآن مجید کو یاد کیجئے، پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن کا حافظ قیامت کے دن آئے گا، فیقول القرآن، تو قرآن مجید کہے گا یا رب حلہ، اے میرے رب اس کو جوڑا پہنائیے، فیلبس حلۃ الکرامہ، کرامت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، ثم یقول، پھر کہے گا یا رب زدہ، اللہ تعالیٰ مزید عطا کر، فیلبس تاج الکرامہ، اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا جائے گا، ثم یقول، پھر کہے گا قرآن مجید یا رب ارض عنہ، اے میرے رب اس سے تو راضی ہو جا، فیرضى عنہ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا، فیقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورقا، چڑھو، ویزداد بکل آیت حسنہ، ہر آیت کے بدلے اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند حسن ہے، اس کو امام ابن خزیمہ نے اور حاکم نے بھی روایت کیا، امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید پڑھنے کی اور پڑھانے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان فضائل کو دنیا میں حاصل کریں تاکہ اس کا نفع ہمیں آخرت میں مل سکے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان للہ اہلین، اللہ رب العالمین کے کچھ خاص لوگ ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اللہ رب العالمین کے اہل وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہ خاص لوگ ہیں۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے صائبان کی طرح اس کے اوپر چھا جاتے ہیں، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ موجود ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، یکایک آسمان سے روشنی آئی جو ان کے اوپر چھا گئی، اور پاس ہی میں ان کا گھوڑا بدھا ہوا تھا اور اسی کے پاس ان کا چھوٹا سا بچہ بھی سویا ہوا تھا، تو گھوڑا بدکنے لگا، یہ دیکھ کر کے گھوڑا بدکنے لگا، تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں میرا گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے، لہذا پڑھنا
پڑھنے سے رک گئے، پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا بھی رک گیا، پھر دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر دوبارہ گھوڑا بدکنا شروع کر دیا۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا۔ پھر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ اوپر سے روشنی ہے جو ان کے اوپر سائبان کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صبح میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تلک الملائکہ تستمع لک، یہ تمہارے قرأت سننے کے لیے فرشتے آئے ہوئے تھے۔ لو قرأت الاصبحت یراہ الناس، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوش الحانی کے ساتھ، دل لگا کر کے، دل جمی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، انہماک کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا موجود ہونا باعث رحمت ہوتا ہے۔ جہاں فرشتے موجود ہوں وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور شیاطین کا وجود ہمارے آس پاس ہمارے لیے زحمت کا باعث ہوتا ہے، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جب فرشتے وہاں موجود ہوں تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تلک السکینۃ تتنزل للقرآن، یہ سکینت تھی جو قرآن مجید کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی تمہارے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے ابو رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ اکٹھا بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزْلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ ان فرشتوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، جو آسمانوں میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ ہمیں بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھانا چاہیے، اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ عظیم قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی مزید کچھ وصیت کیجیے۔ تو آپ نے بیان فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اپنے اوپر قرآن کی تلاوت لازم کر لو، فإنہ نور لک فی الارض، اس لیے کہ زمین میں یہ تمہارے لیے نور ہوگا، وذخر لک فی السماء، اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا۔ کتنی عظیم بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید عظیم ترین کتاب ہے، اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی ملتا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، الماہر بالقرآن، قرآن مجید کا ماہر مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، والذی یقرأ القرآن، اور جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں ہکلاتا تتلاتا ہے، وہو علیہ شاق، اور قرآن مجید کا پڑھنا اس کے اوپر شاق گزرتا ہے، لہو اجران، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شرم آتی ہے کہ قرآن کے حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، لہذا وہ شرم کی وجہ سے قرآن لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے ہیں، سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، شرم نہ کرو، شرم کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پر گراں گزرتا ہو اور قرآن مجید صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہو،
اس کے حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ ہوتی ہے تو اس کے شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کوشش کرنے والوں کو ڈبل اجر سے نوازتا ہے۔ پہلا اجر کیا ہے؟ پڑھنے کا ثواب، دوسرا اجر کوشش کرنے کا، تو اللہ رب العالمین ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ بے اعتنائی بالکل ہی نہیں برتنی چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنے کی بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں، پڑھانے کے سلسلے میں، سیکھنے کے سلسلے میں، سکھانے کے سلسلے میں، اس پر غور و تدبر کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں بھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، مزید علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم جان سکیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید باتیں اور کون کون سی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔